बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 135, पारा नंबर अभी हमारा 14 ही जारी है और सूरतुन नहल आयत नंबर 65 से 79 तक इंशाअल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु और अल्लाह ने अंजला उतारा मिनस समाई आसमान से माअन पानी फ़अहया फिर जिंदा कर दिया बिही साथ उसके अल अर्ज़ ज़मीन बादा उसके मरने के बाद बादा बाद मौतिहा उसके मौत के बाद इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें आयतन अलबत्ता एक निशानी है लिक़ौमिन उस कौम के लिए यस्माऊन जो सुनती हो। ठीक है, क्योंकि सूरतुन नहल नेमतों वाली सूरत है और हमने पिछली आयत में भी देखा था कि अल्लाह ताला नेमतों की याद दहानी करा रहे हैं। अब फिर नेमतें ही अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह ये कह रहे हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ने पानी आसमान से उतारा और मुर्दे को जिंदा किया। ठीक है, यानी जमीन को फिर अल्लाह ताला फल फूल अता कर देते हैं। लेकिन इसमें जो निशानी है ना वो उसके लिए जो सुनते हैं। ठीक है, यानी यहाँ ये नहीं कह रहे हैं अल्लाह पाक कि जो देखते हैं जिनको जमीन हरियाली नजर आती है या जो गौर व फिक्र करते हैं जो सुनते हैं। इस मिसाल के जरिए अल्लाह ताला इस चीज की तरफ निशानदेही करवा रहे हैं कि जो कलामुल्लाह सुनता है उसको ये बात ये मिसाल समझ के याद आ जाता है कि अल्लाह ताला जो है अब जिंदगी देने के बाद मौत भी दे सकता है। ठीक है, मौत भी आएगी। ठीक है, यानी और या दूसरी मिसाल ये भी हो सकती है कि इल्म की बारिश मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है जब वो सुनते हैं। ठीक है, यानी जब हम इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहला टूल हमारा सुनना होता है ना, फिर देखना, फिर दिल में उतरना। तो जब हम सुनने के टूल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो मुर्दा दिल है उसको इल्म की बारिश मिलती है जिससे कि फिर वो जिंदा होता है, अमल की तरफ आता है। अल्लाह ताला उसकी तरफ निशानदेही करा रहे हैं। फिर आगे है वह इन्ना और बेशक लकुम तुम्हारे लिए फिल अनआमी मवेशी जानवरों में लाइब्रतन अलबत्ता इबरत है। नुस्कीकुम हम पिलाते हैं तुम्हें मिम्मा उसमें से जो फी बुतून ही उनके पेटों में है मिम बैनी दरमियान फरसिन गोबर व दमिन और खून के लबनन दूध खालिसन खालिस साइगन खुशगवार लिशारिबीन पीने वालों के लिए। अल्लाह ताला यहाँ पर इन मवेशियों का जिक्र कर रहे हैं, वो मवेशी जिनका दूध पीते हैं और या हम जिनका गोश्त खाते हैं उनकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि दो काम होते हैं उनके। एक खून, जब वो कुछ खाते हैं तो कुछ हिस्सा खून बनाता है और कुछ हिस्सा गोबर। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि वो वाइट कलर का दूध बनाए। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि उसी में से ही कुछ वो वाइट खा रहे हैं तो वाइट दूध निकाल रहे हैं। ठीक है, घास फूस खा रहे हैं और नतीजतन निकल रहा है वाइट दूध। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं इसमें जो है निशानी है। ये भी एक निशानी वाली बात है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि बॉडी के अंदर एक पार्ट ऐसा है जो सफेद रंग का खालिस दूध निकाल रहा है और जब इंसान पीता है तो वो खुशगवार हो जाता है, यानी क्योंकि दूध जो है मुकम्मल ग़िज़ा भी है, पेट भी भरती है। फिर है वमिन समाराती और फलों में से अन्नखीली खजूर वल अनाब और अंगूर तत्तखिदून तुम बना लेते हो मिनहु उससे सकरन नशा और चीज व रिस्कन हसनन और रिस्क अच्छा। इन्न फी ज़ालिका लआयतन इस बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है लिक़ौमी याक़िलून उन लोगों के लिए जो अक्ल रखती हैं। ठीक है, यहाँ अक्ल का जिक्र किया है क्योंकि नखील और अनाब जो है अक्ल की एक बेहतरीन नशोनुमा करती है। और अल्लाह ताला एक इसमें शिकवा भी कर रहे हैं कि ये जो खालिस अल्लाह ताला ने खजूर और अंगूर का बंदोबस्त किया कि इंसान खाए और अक्ल का इस्तेमाल करे, उसके बजाय इंसान जो है अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करके क्या करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, यानी नशा आवर चीज बनाता है। हालांकि वो तो एक बेहतरीन रिस्क है। ठीक है, और इसमें निशानियां जो हैं अक्ल रखने वालों के लिए हैं, यानी वही नेमतें हैं जो आपकी अक्ल को स्ट्रॉन्ग करेंगी और वही नेमतें हैं जिससे इंसान जो है गलत भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और इसमें फिर हमारे लिए निशानी है। अब हमने भी ये देखना है कि हमारे पास भी बहुत सारी नेमतें हैं तो उनका इस्तेमाल हम
اللہ کی رضا کے لیے کتنی حد تک کر رہے ہیں اور دوسروں کو راضی کرنے کے لیے یا غلط کاموں میں انہی چیزوں کا استعمال کس حد تک ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے وہ اوحا، اور وہی کی ربو کا کہ رب نے النحلی طرف شہد کی مکھی کے انت تخذی کہ تو بنا لے من الجبالی پہاڑوں میں سے بیوتن گھر، ومن الشجری اور درختوں میں سے، ومما اور اس میں سے جو یعرشون وہ اوپر چڑھاتے ہیں یعنی انگور کی بیلیں وغیرہ. ثم پھر کلی کھا من کلی ہر قسم سے الثمراتی پھلوں کی، فصلوں کی پھر چلتی رہے سبلا راستوں پر، رب کی اپنے رب کے، ذلولن ہموار آسان. یعنی جس پیٹرن پر تمہیں اللہ نے گائیڈ کیا ہے اس کے اکارڈنگ ہی چلتے رہو. انہی فوڈ ریسورسز کے پاس جاؤ جن سے تمہیں شہد مہیا ہو سکتا ہے، تم شہد بنا سکتی ہو. یخرجو نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شراب شربت یعنی شہد، مختلف مختلف ہیں، الوان رنگ اس کے، فی ہی اس میں شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرف نشانی کر رہے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا، گلولن یعنی ہموار یعنی تابے دار ہو کر کے، وہ اسی پیٹرن سے چل رہی ہے جس پیٹرن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈ کیا. یعنی اتنی چھوٹی سی مکھی بھی اللہ کی تابے دار ہے، پھر ہم انسان کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کی نشانی دی ہوئی ہے، اس میں بھی سوچنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ چھوٹی سی مکھی جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے جس پیٹرن پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے. جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے خالص شہد بنانے کا، وہ صرف وہی بنا رہی ہے، اس کا کام وہی ہے. اور پھر انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیٹرن رکھا تھا نا، اور اس کے لیے ہی تو پوری زمین بچھائی گئی ہے. پھر وہ کیوں تابے دار نہیں ہے نا، وہ کیوں ذلولن ہموار راستوں کا سہارا نہیں لیتا، انہی راستوں پر نہیں چل پاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کیے ہوئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم والے. اور اللہ تعالیٰ اس شہد کے ایک فائدہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ شفا کا سبب بھی ہے، یعنی اس سے شفا بھی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے شہد جو ہے. اور بس یہ ہے کہ اب ہم نے زیادتی کر کے استعمال کر دیا ہے، حالانکہ سنت طریقہ تو یہی ہے شہد کھانے کا کہ منتھ میں 3 دفعہ چاٹ لیا جائے، چاٹنے کا حکم ہے، چمچ بھر بھر کے کھانے کا بھی حکم نہیں ہے. بہرحال ہم نے ہی زیادتی کر کے ظلم پہ اترے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نقلی بنائے جا رہے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانیت کے لیے ہی بندوبست کیا تھا کہ وہ انف ہو جاتا. اور اس میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہے. پھر ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلقکم پیدا کیا تم کو، ثم پھر یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم کو، ومنکم اور تم میں سے من یرد کوئی پھیرا جاتا ہے، الی طرف ارذل العمر مقرر عمر کی طرف، لکی لا تاکہ نہ، یعلم جانے، بعد علم علم کے شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، قدیر قدرت والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑھاپے کی طرف نشاندہی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فوت بھی کریں گے، اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی عمر کی طرف نشاندہی کروا رہے ہیں جس سے رسول اللہ نے پناہ بھی مانگی ہے، ایسی بڑھاپے سے. اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اکثریت اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ کبر کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے علم کے بنا پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. لیکن وہ جو بڑھاپے کی مار ہے نا، اور جس فیس کو ہر انسان نے جو زندہ رہے گا بڑھاپے تک اس نے فیس کرنا ہے، تو وہ بڑھاپے کی جو مار ہے وہ جو فیس کرنی ہے انسان نے. اور جو متکبر انسان ہوتا ہے اس کو زیادہ ہی وہ گراہ گزرتی ہے کہ وہ بھولنے لگ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جھٹکے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے جو قرآن و سنت کی دین پہ لگے ہوتے ہیں اور ان کا پڑھنا پڑھانا انہی کاموں میں لگا رہتا ہے، ان کی عقل ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال بڑھاپا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اس انسان نے فیس کرنا ہے، جس کو اتنی مہلت دی گئی ہے. اور اس میں ہر کبر جو ہے چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ
وہ ایسا فیز ہے جس میں انسان کو وہ بھولنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جب پیدا کر سکتے ہیں تو فوت بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ نے فضل فضیلت دی بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر پھر رزق میں، ٹھیک ہے۔ تو حسرت کس بات کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو درمیانہ، کسی کو غریب بنا دیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ فمن لدینہ، تو نہیں وہ لوگ جو فضلوا فضیلت دیے گئے، براد لوٹانے والے، رزق اپنا، اللہ اوپر ماں ان کے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، فہم تو وہ فی ہی اس میں سواؤن برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک غور کروا رہے ہیں، افا بنعمت اللہ، کیا پھر نعمت کا اللہ کی یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تم انسان جب کسی ایک کو امیر بنایا جاتا ہے، کیا وہ اپنے غلاموں کو یا اپنے نوکروں کے ساتھ برابر کا مال تقسیم کر کے سیم حالات کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے ایک وہ جس کو تم نے خود بنایا اور خدا کا درجہ دے دیا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ جس نے سب کو پیدا کیا، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ برابر ہو جائیں اور تم برابر سے تقسیم کر دو، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو لائف ہے، زندہ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تم اس کی چیزیں ایک بت کو جا کر کے بانٹ دو، کہ یہ برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی تم اپنے لیے تو گرا سمجھو اسی رزق کو جو اللہ نے دیا، تمہارا ہے بھی نہیں، کہ تم اپنے نوکر کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے، اس کو اتنا ہی دو گے جتنا تمہارا طے ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس اتنے ہیں تو چلو آدھے آدھے کر لیتے ہیں، تم بھی اپنے حالات اسٹیبل کر لو، میں بھی یہ نہیں کرو گے، لیکن ہاں اللہ کے لیے تم جو ہو برابر کر دیتے ہو، تو تم مطلب اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہو کہ یہ رزق جو ہے اللہ ہی نے دیا ہوا تھا، تو کس طرح سے برابر کوئی انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ایک اور نوٹ لگا رہے ہیں غور و فکر کی۔ واللہ، اور اللہ نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، ازواجن بیویوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی سے ہی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسی جنس کی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مرد کوئی اور جسم خال باڈی کا بنا ہو اور عورت کوئی اور ہی بالکل مخلوق ہو، کہ جس سے کوئی میل ملاپ نہیں شو ہو رہا ہے، بالکل سیم ٹو سیم تمہارے ہی جنس سے بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنی نا بیٹوں کو، وَحَفَدًا، اور پوتوں کو، یعنی صرف وہاں تک ہی بات محدود نہیں رکھی، آگے بھی تمہاری نسل کو بڑھایا، ٹھیک ہے۔ حفدن سے مراد یہاں پوتے بھی ہیں، نواسے پوتے، اور حفدن سے مراد یہاں پر بیٹیاں اور داماد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حفدن کا جو معنی ہے وہ آ جاتا ہے کہ تیز چلنے والا، یعنی فوری فوری بات ماننے والا، ٹھیک ہے۔ بیٹوں کے مقابلے میں اکثر بیٹیاں جو ہیں فوراً سے بات مان لیتی ہیں، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تمہارے بیٹے ہیں تمہارے، لیکن جب تم کسی بیٹی کو بلاتے ہو تو وہ فوراً سے حاضر ہو جاتی ہے، تمہارے لیے اتنا پرسکون ماحول رکھا۔ ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، یعنی ہر طرح کی، ہر قسم کی چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رزق کا معنی جو ہے، ہم ہر نعمت کو بھی لے سکتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ سب کی سب رزق میں ہی ہیں۔ اف بالباطل، کیا پھر باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بنعمت اللہ، اور نعمت کا اللہ کی، ہم یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی ہیں، اس کا صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، کیا وہ یعبدون من دون اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ما لا یملک لہم، ان کے جو نہیں مالک ہوتے ان کے لیے، رزقاً رزق، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، مطلب ان لوگوں کو سارا سارا کریڈٹ دے دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کو جو یہ اللہ نے رزق عطا کیا ہوا ہے، رشتوں کی شکل میں، مال دولت کی شکل میں، عقل صلاحیت کی شکل میں، وہ کچھ بھی نہیں پرووائڈ کرتے، نہ کسی چیز کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، کیا یہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے؟ فلا، پس نہ تضربو، تم بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، ٹھیک ہے۔
یعنی اللہ اور غیر اللہ میں کوئی بھی صفت جو ہے وہ مشترک نہیں ہے، یعنی کوئی بھی صفت ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو تم کیسے کمپیریزن کر کے ان کا بتا سکتے ہو کہ دیکھو یہ اللہ کرتے ہیں یہ بت کرتے ہیں؟ کوئی بھی ایک کوالٹی بھی دونوں میں ایک یکساں نہیں ہے، تو اس لیے یہ والا کام بھی نہیں کرو کہ ایک دوسرے کو مد مقابل رکھ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ سب چیز کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اب اللہ تعالیٰ مزید اپنے شرک کی نفی کرتے ہوئے مثالیں دے رہے ہیں کہ انسان تھوڑا تو غور کرے نا، تھوڑا تو تمیز رکھے نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بیان کی اللہ نے مثال ابدن ایک غلام مملوکن مملوک کی، لا یقدرون، لا یقدرو نہیں وہ قدرت رکھتا علی شیئن کسی چیز پر، ومن اور اس کی جو رزقناہ رزق دیا ہم نے اسے، مننا اپنی طرف سے، رزقن رزق، حسنن اچھا، فہوا تو وہ ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، سرن پوشیدہ، و جہرن اور علانیہ، حل یستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ بندہ جو غلام ہے، ٹھیک ہے، جو غلامی میں جکڑا ہوا ہے، مملوک ہے، اور ایک وہ جو مالک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے حسنہ دیا ہوا ہے، جو صبح شام خرچ کرتا رہتا ہے، پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتا رہتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام اور ایک مالک، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہاں کمپیریزن دیکھیں نا، دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں کہ ایک بت جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے غیر اللہ، اور ایک وہ اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن اکثر لوگ یہ بات سوچتے نہیں ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو مردوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، اب کم گونگا ہے، لا يقدر علی شیء نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، وَهُوَ كَلٌّ علی مَوْلَاهُ اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما جہاں کہیں، یوجہہ وہ بھیجتا ہے اسے، لا یأتی بخیر نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی، هل یستوی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، ومن وہ جو یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، وہ اعلیٰ صراط مستقیم اور وہ اوپر راستے پر ہے سیدھے کے۔ یعنی اب کمو سے مراد یہاں پر جو ہے غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور یأمر بالعدل سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی کمپیریزن میں رکھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کے بامقابلہ بت بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر مومن کے بامقابلہ کافر، یا اللہ کے بامقابلہ مخلوق، ٹھیک ہے، یا حقیقی معبود کے بامقابلہ غیر حقیقی معبود، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو کافر کی مثال لے لیں، بت کی مثال لے لیں، غیر اللہ کی مثال لے لیں، غیر حقیقی معبود کی مثال لے لیں، وہ ایسی چیز ہے جس سے خیر نہیں آتا، جو بالکل گونگے ہیں، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور بلکہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اپنے مالک کے اوپر، اور ایک وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا، مطلب جو ایک زندہ حامد شکتی ہے، زندہ مطلب شخصیت ہے پوری، اور ایک وہ جو گونگا ہے، جو کچھ نہیں کر پاتا، کوئی ہیلپ نہیں کر پاتا اپنے مالک کی، بوجھ ہی بنا ہوا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو ہے حکم بھی دیتے ہیں اور وہ خود سیدھے راستے پر بھی ہیں، اور یہ جو بندہ ہے یہ جو ہے خود گونگا ہے، اس سے کوئی خیر نہیں آتی، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے نا آ، مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بت اور اللہ کا کوئی میل نہیں ہے۔ پھر یہ آگے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وما امر الساعتی اور نہیں معاملہ قیامت کا، الا مگر کلمح البصر مانند جھپکنے نگاہ کے، او ہوا اقرب یا وہ زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل پلک جھپکنے کے برابر ہے قیامت کا معاملہ، یا اس سے بھی کم ٹائم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کر سکتے ہیں یہ کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم اور اللہ نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ
اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی عقل کو مرکز کے لیے، عقل کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. اور یہ ٹول کیا ہے؟ یہ ہدایت کے ٹول ہیں، کان، آنکھیں اور دل. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی غور کروایا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کان کا ذکر کیا ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں نا کہ ہم دنیا میں کس طرح آئے، اور یہ والا کام کس نے ایجاد کیا اور کس نے نکالا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں سے. یہ کس نے آسان کیا، یہ کس نے ممکن کیا. یہ بہت ہی بڑی نشانی ہے. یہ ایک انسان ٹہل رہا ہے اور اس کے اندر بھی ایک انسان جو ہے پل رہا ہے. یہی ایک ایمان لانے کے لیے انف بات ہے. ضروری نہیں کوئی ہم سائنٹیفک دلائل مانگے. یہ ہر اس دیہاتی انسان کو بھی دکھ رہا ہے جو پڑھنا لکھنا یا سائنس کے دلائل یا سائنس کی فلسفی کچھ نہیں جانتا. اس کی عورتیں بھی اسی پیٹرن پر ہی جنتی ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی نشانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، ہر اس انسان کو بات سمجھ آتی ہے جو عقل رکھتا ہے. علم یرو الی الطیر، کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے، مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جوین فضا میں، السمائی آسمان کی، ماں نہیں یمسکہن تھامے ہوئے انہیں، الا مگر اللہ اللہ. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی جو پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کیسے وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں، کس طرح ایسے ممکن ہوتا ہے. یا اب تو انسان بھی اڑ رہے ہیں ایروپلین کے تھرو، اور بھی چیزیں ہیں جن سے انسان اڑ رہا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آسمانوں کی سیر اب ممکن ہوتی رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ تو اس میں بھی ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتی ہیں. ٹھیک ہے، آج کے آیات جو ہیں بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت یاد دلانے کی کوشش کی ہے جسے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ تو ایک نارم ہے، ایک تو کلچر، تو ایک کلچر ہے کہ بچے نے اسی پیٹرن پر پیدا ہونا ہے. یہ تو ایک نارمل بات ہے کہ کان، آنکھ، دل، یہ تو ہونا ہی ہے نا، انسان کا فیچر ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ہم جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈسکرائب کی ہیں نا، دودھ کا ملنا ہو یا شہد کا حاصل کرنا ہو، یہ سب ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. شکر نہیں نکلتا، اور جہاں شکر نہیں نکلتا پھر وہاں پر جو ہے پھر نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ وہ نعمتیں پھر وہی نعمت جو ہے آزمائش بن جاتی ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارے یہیں تک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.